Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। माई डियर लिसनर, इंसान का जो माइंड दिमाग होता है ना वो आप ऐसे समझ लें लाइक ए मंकी, मतलब एक बंदर की तरह। आज अभी हम कुछ सोच रहे हैं तो अगले स्टेप में कुछ और सोच रहे हैं। मतलब कि इंसान का जो दिमाग है वो कभी एक जगह पर या एक बात पर टिकता नहीं है। इसीलिए साइंस की तहकीक के मुताबिक इंसान एक दिन में 70,000 ख्यालात का महवर होता है। 70,000 ख्यालात एक इंसान को एक दिन में आते हैं। उनमें से सिर्फ 5% जो ख्यालात होते हैं वो किसी काम के होते हैं और बाकी मतलब ऐसे फजूल ही ख्यालात होते हैं। तो ये जदीद साइंस की तहकीक है। तो कभी कभी दिमाग के चलते बीइंग एज ए ह्यूमन मेरे दिमाग में भी बहुत सारे ख्यालात आते हैं। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी दिन रात इधर रहते, सुनते, सोते, जागते, उठते, बैठते, खबरें सुनते, वीलॉग सुनते, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो जमहूरियत है, ये कब इस दुनिया ने जमहूरियत को एक्सेप्ट किया और जमहूरियत का तखय्युर आया। तो हम आज से 70 साल पहले पीछे चले जाएं तो जमहूरियत तो थी नहीं। तो नतीजा मेरे दिमाग में ये होता है कि हमेशा जो इक़्तिदार है वो उन लोगों ने हासिल किया जो खौफ व हरास फैला सकते हैं। जैसे फ़िरौनों की एक लंबी फहरिस्त, जैसे कि चंगेज़ खान, जैसे कि अमीर तैमूर जिसने 1.5 करोड़ खोपड़ियों के मीनार बनाए, जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन के साथ ज़्यादती करने वाले, जुल्म करने वाले जो उनका नाम था। और इसी तरह फिर आगे चले आए। मैं बताता चलूं कि जो अमीर तैमूर था, अमीर तैमूर ने तकरीबन आज के 40 से 50 ममालिक, जो आज के 40-50 ममालिक हैं, उन पर उसने फतह हासिल की और शहरों के शहर जला दिए, खोपड़ियों के मीनार बनाए और उनको ऊंचा से ऊंचा करने के लिए और गर्दनें उतारी। और जब उसकी हवस पूरी नहीं हुई तो फिर उसने नीचे मिट्टी रख के उसको ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा जालिम करार देने के लिए अपने आप को उसने मीनारों को ऊंचा किया। और जब उसने तकरीबन आधी दुनिया, रूस भी फतह कर लिया जो आज तक फतह नहीं हुआ, तो फिर उसने रुख किया चाइना का। और जब वो चीन की तरफ जा रहा था चीन फतह करने के लिए, तो उसको तेज बुखार ने आन लिया और वो मौत की आगोश में चला गया। और उस जाने से पहले उसने अपने वजीरों मशीरों को एक वसीयत की और फिर उस वसीयत के मुताबिक अमीर तैमूर लंग जो था, जिसने तलवार के जोर से दुनिया को डराया और उसके खौफ से पहले ही लोग सरेंडर कर देते थे। तो मैं बताता चलूं कि अमीर तैमूर जब उसकी वसी तर जो ममालिक थे जो उसने फतह कर लिए, तुर्की तक जा पहुंचा और सल्तनत उस्मानिया की बाउंड्रीज तक वो जा फैला। और फिर एक घमसान की जंग हुई सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान थे और जो अमीर तैमूर था उनके दरमियान में। सल्तनत उस्मानिया की भी एक तारीख है, बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। उन्होंने भी 600 साल खिलाफत उनके पास रही। और ये 19वीं सदी में 1925 में उनसे बरतानिया ने, और फिर बरतानिया ने भी
ظلم کے ذریعے، خوف کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند پر کہتے ہیں کہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کی جو امپائر تھی ایک طرف سے سورج نکل رہا ہوتا تھا، دوسری طرف سے غروب ہو رہا ہوتا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ جو خوف ہے، ہمیشہ خوف نے جیت حاصل کی، اور جو سیاست کرتے ہیں اور وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی طرز پر، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی سیاست کرنے نہیں دیتا۔ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، ابھی پیچھے جائیں، قائد اعظم کی بہن لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر شہید، اور آج تک آ جائیں، کیا پاکستان میں کبھی اصل جمہوریت آئی؟ مجھے تو بھی نہیں لگتا۔ اور کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ آج کے وقت میں وہ بندہ اپنے خیالات کو اگر زبان دینے کی کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے خطرات موجود ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر جمہوریت بچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اصل جمہوریت تب تھی وہ اب نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا پر فتح حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کا بہترین دور تو وہی تھا، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج وہی جمہوریت اور وہی قرآن کے اصول جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں، برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا اور وہ جو عیسائی ممالک ہیں، وہاں پر تو ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے، جبکہ بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جو آج بھی اوپر سے غلام ہیں اور عوام محکوم ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ مطلب ایک پاکستانی، ایک عام پاکستانی، اس کی سانس تک بند کر دی جاتی ہے۔ اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج فورسز بن رہی ہیں، یہ پیرا ہے یا سی سی ڈی ہے، یہ سی سی کرائم کنٹرول جو ہے، وہ سائبر کرائم کنٹرول انویسٹیگیشن جو ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس قوم کے ساتھ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پیرا فورس نے جو سامان ریڑی بانوں کا، جن کی تمام تر دولت اور نیٹ ورتھ وہ ریڑی ہوتی ہے، وہ ایک ایک ریڑی اٹھا کر انہوں نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا، اور اس پہاڑ کو پھر انہوں نے 3 کروڑ میں بیچا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 3 کروڑ کی ریڑیاں اور کرسیاں اور کنڈے، وہ کنڈے نا جن دے نال وزن کر دینے ریڑی بان، وہ سب کچھ 3 کروڑ میں سکریپ کے حساب سے فروخت ہوا۔ اور اگر میں اس نقطہ نظر سے دیکھوں کہ ایک کسان ہل چلاتا ہے، اور جب وہ ہل سکریپ میں بیچے گا تو وہی 2 لاکھ کا جو ہل ہے وہ 25,000 میں بکے گا، تو اس لحاظ سے جو سکریپ میں انہوں نے مال بیچا وہ 3 کروڑ نہیں 300 کروڑ کا مال تھا، اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں لگایا، خزانے میں جمع ہوا یا کسی اور خزانے میں جمع ہوا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو سانس لینے دیں، عوام کو جینے دیں، عوام کو کم از کم عوام اپنی مرضی کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق ہی جی سکے۔ یہ ظلم، بربریت، فسطائیت، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آخر کب تک؟ مطلب بات کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ جو ہونٹ ہیں یہ بولنے سے پہلے دماغ ان کو خاموش کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو، اس قوم کو کم از کم تھوڑا سا، یا ایسے کریں کہ ایک دیوار چین کھڑی کر دیں، جن کو آپ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں،
ان کے درمیان میں، اور آپ اپنی دنیا میں جئیں، ان کو اپنی دنیا میں جینے دیں، یا پھر خدا کے لیے ان کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ انتقام، ووٹ نہ ملنے کا انتقام جو ہے، یہ جو عوام سے لیا جا رہا ہے، یہ ایسے دیکھیں، اگر میں کچھ بول پا رہا ہوں اور اگر میں کچھ نہیں بھی بول پا رہا تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے دماغ میں سب کچھ ہے۔ تو کسی کی محبت کو آپ دماغ سے نہیں نکال سکتے۔ اس وقت ہماری جو جماعت ہے، مرکزی مسلم لیگ پاکستان، انہوں نے پورے پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے، اور الحمدللہ ہم نے اپنی 2 یونینز کونسلز میں، ان میں سے ایک یونین کونسل میں میرے بڑے بھائی ندیم عباس نے الیکشن لڑا، اور اس نے پورے پاکستان کو ٹاپ کیا۔ ایک یونین کونسل جس کی آبادی 24-25 ہزار تھی، اس میں سے 7,000 ووٹ انہوں نے لیا، اور 7,000 ووٹ کاسٹ ہوا، اور بد مقابل نے 1,500 ووٹ لیا، اور بڑے بھائی نے 4600 ووٹ لیا، تو اس لیڈ سے انہوں نے فتح حاصل کی۔ تو اسی طرح اس جماعت کی طرز پر آپ جمہوریت کو تھوڑا سا سانس لینے دیں، غریب کو تھوڑا سا سانس لینے دیں، کسان کو تھوڑا سا سانس لینے دیں، کاروباری کو، مڈل طبقے کو تھوڑا سا سانس لینے دیں۔ اس جو ہمارے پاکستان کی معیشت ہے، اس کو تھوڑا سا سانس لینے دیں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری ہے، اس کو تھوڑا سا سانس لینے دیں۔ باہر سے کوئی پاکستان میں پیسہ لے کر آئے، ان کو بھی سانس لینے دیں، اور یہ ملک، عمران خان کو آپ جیل میں ہی مار دیں، لیکن اس طرح ملک چلے گا نہیں۔ ملک اس وقت مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ دوڑ رہا ہے، یہ مطلب آپ جس طرح مرضی کہتے رہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت کوئی مڈل طبقہ نہیں رہ گیا، وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے۔ اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں انہوں نے کروا دیے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ جو بھاپ بن کر ایک پریشر کوکر کی طرح جو بھاپ بن رہی ہے نا، یہ جب پھٹے گی تو سب کو لے کر چلی جائے گی۔ تو خدا کے لیے، یہ میرے مائنڈ میں کچھ سوالات تھے، میں نے بیان کر دیے، اور کچھ سوالات ہیں جو میں اٹھانا ہی نہیں چاہتا، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، والسلام۔